सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में लूट मार ऐसे ऐसे तरीके से की जाती है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपके ज़हन में भी नहीं होता कि ये जो माफिया है, इनके हाथ कहाँ तक जाते हैं और फिर लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। एक वीडियो आज का चिनाब नगर का जो ब्रिज है, उसकी सोशल मीडिया पे चल रही है। मैंने फिर उसके मतलब पता किया तो पता चला कि ये जनाब वहाँ पे इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और फ्रॉड कौन करवा रहा है, कौन लोग इनके पीछे बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी माफिया है। बताया तो ये जाता है कि इनके ठेके होते, मगर इन ठेकों के साथ फिर सरकारी ऑफिसर साथ मिल जाते हैं। और यहाँ तक भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो लोग आजकल उम्रा करने गए हुए हैं, उन तक भी इनकी रकम कुछ ना कुछ पहुँचती है और फिर ही ये सिस्टम चलता है। आपको पता चल गया होगा, एक तस्वीर लगा देंगे उसके ऊपर, क्या नाम है, बोर्ड के ऊपर, ताकि आपको पता चल जाए। उम्रे वाले सरकार जो गए हुए हैं, उनके लिबास देखें, उनके पर्स देखें, उनके ग्लासेस देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि उम्रा कब और फैशन शो ज़्यादा चल रहा है। देखिए, मैं आज बात सिर्फ इसी पे करूँगा कि जो यहाँ पे जुल्म होता है, और ये जो पिछले दिनों वीडियो हमारे सामने आई, थोड़ा-सा उसका मैं पहले आपको किस्सा बता दूँ कि हुआ क्या। आप सबको इल्म में है कि ये जो पुल है, चिन्योट और चिनाब नगर रबुआ के दरमियान, यहाँ पे टोल प्लाज़ा बना हुआ है। और उस टोल प्लाज़ा पे जिस गाड़ी ने भी गुज़रना है, उसने पैसे देने हैं तो फिर गुज़रना है। ये हर जगह पे है। यहाँ यूरोप में भी है। ये नहीं कि मैं एक दफ़ा डेनमार्क गया था, बड़ी पुरानी बात है, तो वहाँ भी एक ब्रिज था लेकिन बहुत लंबा था। मैंने समझा ये फ़ीस भी ले रही है, फ्री में जाना है। बाद में 50 स्मारक के 50 यूरो दिए थे मैंने वहाँ पे। पिछले दिनों में मैं वहाँ पे एक दफ़ा दोबारा गया था, अब तो काफ़ी महँगा हो चुका था। देखिए, ये हालात जो पाकिस्तान में बने हुए वो यूरोप में नहीं है। इसके साथ मिक्स नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सब एटीएम सिस्टम चलता है और उसी के साथ कोई किसी किस्म की फ्रॉड या हेरा फेरी का चांस नहीं होता। खैर, ये जनाब वहाँ पे जो हुआ वो थोड़ा सा बताते हैं। आप हुआ ये कि एक ड्राइवर को रोका गया, उसके साथ खवातीन भी थी, और जिसने रोका उसकी तस्वीर भी हम लगाएंगे बोर्ड के ऊपर, और दूसरी जो खवातीन के साथ मर्द होगा उसकी अलहदा लगाएंगे, ताकि आपको पता चले कि ये जो मनूस शख्स है, ये यंग है काफ़ी, इसके पास इतने इख्तियारात कैसे आए कि ये तशद्दुद करना शुरू कर दे। इस शहरी का ये कहना है कि इसने मुझे चपेड़े मारी और मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे साथ खवातीन थी, उनका भी एहतराम नहीं किया, गंदी गालियाँ दी गई। और ये इस बात वक्त की जिस माहौल में तरबियत हुई होगी, आपको उसका अंदाज़ा लग गया होगा। मगर तरबियत के बाद इस तरह के जो लोग होते हैं, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ये इस्तेमाल के लिए जिस तरह आप कह सकते हैं कि वॉशरूम में लोटा पड़ा होता है, इससे बेहतर मिसाल इस वक्त मेरे पास नहीं है। और इसको इस्तेमाल करने वाले जो होते हैं वो पीछे बैठे हैं, उन्होंने इनको कहा हुआ कि आपने फ़िक्र नहीं करना, आप जो मर्ज़ी करें, हम सँभाल लें। ये एक बड़ा होता है, आपको पता है ना, हौसला। पीछे से कोई कह देना कि मैं सँभाल लूँगा, और फिर ये वहाँ पे देखते नहीं कि कौन इनके हाथ में आया, और ये जनाब फिर उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देते। लेकिन जब कोई आगे कोई बड़ी पार्टी होगी, करेंगे गरीब पे, कोई बड़ी पार्टी होगी, कोई बड़ी गाड़ी वाला होगा, कोई बड़ा होगा, उसके ऊपर नहीं इस तरह की बात करेंगे। अब किस्सा क्या हुआ? किस्सा ये है कि फ़र्ज़ करें वहाँ से गुज़रने के 20 रुपए है ना, तो ये 40 रुपए लेते, डबल रेट। गवर्नमेंट ने 20 रुपए मुकर्रर किए हुए। अब गवर्नमेंट की जो हालत है, वो देख ले वहाँ पे, कि उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे 40 रुपए लिए जा रहे हैं। एक मैंने मिसाल दी है, डबल रेट लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट को सब पता होता है, मगर जिस तरह मैंने आपको कहा कि पिछले दिनों ये भी चल रही थी तस्वीरें, चिन्योट के एसएचओ ने ये किया, चिनाब नगर के एसएचओ ने ये किया, लालिया के एसएचओ ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। इश्तिहार चलाते हैं ना अपना। मैंने वैसे तारीफ की थी पिछली दफ़ा, जो चिनाब नगर का एसएचओ है और जो चौकी का होता है वहाँ पे। खैर, मगर ये
ہو نہیں سکتا کہ ان سب کو اس چیز کو پتہ نہ ہو کہ یہاں پہ پیسے جو لیے جا رہے ہیں وہ ڈبل لیے جا رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اوپر سے آرڈر آتے، اوپر سے جہاں سے بھی آرڈر آتے ہیں، کہاں تک یہ مال جاتا ہے آپ سب کے علم میں۔ پھر جو تشدد کیا جاتا ہے، اگر یہ لوگ فرض کرے پولیس کے پاس جائیں تو پولیس نے کہنا یار چھوڑو کوئی نہیں، بات ختم کرو، مٹی ڈالو، اتنا بڑا کوئی کام نہیں، یا تو چپیڑے غریب آدمی کو یا کمزور کو روزانہ پڑتی رہتی ہے، تو ہم اس پہ کیا کریں۔ اگر یورپ میں آپ کسی کو ایسے ہاتھ بھی لگا کے دکھا بھی دے دے نا، جرمنی جیسے ملک میں، تو آپ کے گلے پڑ جائے گا، ایک سیاپا ایسا پڑے گا، اگر چپیڑ لگا دی کسی کو تو وہ تو پھر آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے، کیونکہ ہمارے عام رواج ہے ان چیزوں کا۔ وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا یہ خواتین ہے، خواتین کو بھی گندی گالیاں دی جاتی ہیں، خواتین کو بھی مارا جاتا ہے، کئی دفعہ آپ نے دیکھا پولیس والے خواتین کو ہی مار رہے ہوتے ہیں اور وہ لحاظ کسی قسم کا لحاظ نہیں کرتے۔ اب ہوا یہ کہ جب اس نے یہ بدتمیزی کی اس بدبخت نے، تو وہ وہاں پہ ویڈیو بن رہی تھی اور میں نے بھی وہاں سے تصویریں لی ہیں سمجھے، اور اس ویڈیو میں اب یہ چھپ رہا ہے، یہ چھپ اس لیے رہا ہے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اس نے بہت اپنا وفاداری کا ثبوت دیا، یہ قوم کی خدمت کے لیے جوان یہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور اب اگر اس نے تو کوئی بڑا اچھا کام کیا تھا تو پھر چھپنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر سامنے آ اور بتا آ کے کہ جناب مجھے کس نے پیچھے سے یہ کہا ہوا کہ آپ نے یہاں پہ ڈبل پیسے لینے ہیں جو بھی، لیکن یہاں پہ ان کو کہا جائے گا جی منہ بند رکھو۔ فرض کرے کوئی لمبا پنگا پڑ گیا، ایسے لوگوں کو راستے سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے، کام سے بھی چھٹی مروا بھی دیا جاتا ہے، کوئی لمبا تھوڑا پرابلم نہیں ہے، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے وہاں پاکستان جیسے ملک، کیونکہ تشدد ہر طرف ہے، یہ اس کو چپیڑے مار رہا ہے، اس کو اور کچھ چپیڑے مارے گا۔ یہ لوگ جو استعمال کے لیے کام کرتے ہیں وہاں پہ، ان کی زندگی پہ افسوس ہوتا ہے، ان کی زندگی کا مقصد کوئی لانگ ٹائم سسٹم کو چلانا نہیں ہوتا، نہ کوئی یہ ہوتا کہ رزق حلال این عبادت ہے، کوئی ایسی ان کے ذہن میں چیز نہیں ہوتی، نہ ان کے خون میں کوئی رزق حلال کا لینا دینا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، آرڈر تو پیچھے سے آئے، مگر غلط کام جو کر رہا ہے وہ بھی اسی گناہ میں شامل ہے۔ اگر آرڈر اوپر سے آئے، جیسے فائز عیسیٰ کہہ رہا تھا کہ جناب مجھے تو عسکری قیادت کی طرف سے فیصلے کہا جاتا کہ تھا کہ یہ کرو، لیکن فیصلے تو آپ کر رہے تھے، فیصلے عسکری قیادت تو نہیں کر رہی تھی، آپ سے کروا رہے تھے۔ یہ استعمال جو لوگ ہوتے ہیں ان کا فیوچر، ان کا مستقبل جو ہوتا ہے وہ آپ سب کے علم میں آئے دن ہم بھی اس کے بارے میں روشنی ڈالتے رہتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو قابو کیوں نہیں کیا جاتا؟ 2 سال پہلے کی بات ہے، چناب نگر میں ربوہ میں قومی بچت کا ایک مینیجر تھا، وہ بھی لوگوں سے پیسے لیتا تھا، ایک جرمنی سے فیملی گئی، ان سے بھی 2-2.5 لاکھ روپے مانگنے کی کوشش کی، اس کو پتہ نہیں تھا، میرے وہ تعلق والے تھے، تو میں وہاں پہ اچانک گیا، کسی جگہ پہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جناب اس طرح ہمیں ٹیکہ لگانے لگا تھا۔ میں نے جب پروگرام کیا تو وہ پھر ان کے رشتہ داروں کے گھروں میں بھاگتا رہا، دوڑتا رہا کہ یار یہ ویڈیو کسی طرح ڈیلیٹ کرا دو، کسی طرح یہ کر دو وہ کر دو۔ اب کیونکہ پاکستان میں جو صحافی ہیں، فرض کریں یہ چنیوٹ کے صحافیوں کو نہیں پتہ، یا جو یہ کہ ربوہ سے چناب نگر سے بھی بڑے پروگرام دیتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ان چیزوں کا، کیوں نہیں وہاں پہ سوال اٹھاتے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ طاقتور ہیں، اور یہ طاقتور اتنے ہیں کہ بعد میں آپ کے لیے مشکل پیدا کریں۔ یہ حالات ہے اس وقت پاکستان کے کہ آپ کو ہر جگہ پہ لوٹنے کا ایک ایسا سسٹم دیا گیا ہے کہ قوم پوری لٹ رہی ہے۔ اب 1 سے 20 زیادہ لے گا، سارا دن کتنی گاڑیاں گزرے گی اور کتنا پیسہ وہ بنے گا، وہ پیسہ ظاہر ہے پھر کسی نیک کام کے لیے تو خرچ نہیں ہوگا، اس کا نہ وہ ٹیکس میں اندراج ہوگا، نہ اس کا کوئی اکاؤنٹ کیا جائے گا، نہ وہ کمپیوٹر میں ہوگا، پرچی 20 کی دینی اور لینے 40۔ اور پھر ایک اور بھی چیز میں بتا دوں کہ یہاں پہ ہر 2 نمبری کا طریقہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں۔ وہاں پہ کیا ٹیکس والوں کو نہیں پتا؟ ویسے تو ٹیکس والے ہر جگہ پہ پھرتے ہیں، اور جب ان کو وہ کہتے ہیں جناب اتنا ٹیکس بنے گا نہیں تو اتنا دو، تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی، 2-4 سال ہم ادھر نہیں آئیں گے۔ تو یہ ملک کو جو نقصان ہو رہا ہے اور ساتھ عوام کی جو انسلٹ کی جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاور ہے،
اور وہ پاور جو ہے غلط طریقے کے ساتھ استعمال کر کے غلط طریقے کے ساتھ پیسہ جو ہے وہاں سے لیا جاتا۔ اس برج پہ کب سے یہ چل رہا ہے اور کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اور کیا وہاں پہ طریقہ واردات ہے یہ آپ کو بھی اب پتہ چل چکا ہوگا۔ ریٹ اور لگائے ہوں گے۔ ویسے تو یہ ایک وہ آج کل پتہ نہیں کمشنر ہے کون ہے، اس کو سارا دن سبزی والوں کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنی ٹک ٹاک بنانے کے چکر میں سارا دن پھرتا ہے، تو یہاں پہ کسی کو نظر نہیں آتا کہ یہاں بھی کنٹرول کرنا ہے۔ سبزی ادرک ٹماٹر آپ نے کنٹرول کرنے کے لیے وہ مجھے اسٹیٹس کا لا گیا جی وہ یہ آج وہاں چھاپا لگا، پتہ نہیں جن کی بھی ڈیوٹی ہے وہاں پہ، لیکن یہاں پہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ سب آندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کسی پولیس والے کو نظر نہیں آتا، کسی مجسٹریٹ کو نظر نہیں آتا، کمشنر کو نظر نہیں آتا۔ مجھے یاد ہے شاید 8-10 سال پہلے میں پاکستان گیا تو وہاں بھی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں، وہ ہر بائک والے کو گاڑی والے کو روک رہے تھے پولیس والے، پھر اس صاحب کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ صاحب اندر بڑے ٹیکے کے ساتھ بیٹھے ہوئے، وہاں پہ اندر کیا گیم چل رہی تھی، یہ گیمیں چلتی ہیں وہاں۔ وہ صاحب کوئی آپ کی خدمت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا۔ تو طریقہ واردات ہے وہاں پہ مختلف جو ڈھونڈے ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ یہ سب کچھ چلتا ہے۔ میں ان لوگوں کو جو یہ حصے دار ہے اس حرام مال کے، ان کو یہ کہوں گا کہ خدا کا خوف کھاؤ، شرم کرو، لوگوں کی عزت کا خیال کرو، لوگوں کی خواتین کا خیال کرو۔ صرف آپ کی خواتین نہیں عزت دار، جن کے سامنے اسے بندے پہ تشدد کیا وہ بھی ایک عزت دار شہری تھا۔ اگر وہ محنت مزدوری کر کے کوئی وین شین چلا کے اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں، یا وہ بیچارہ شاید ڈرائیور ہی ہو، تو کم از کم ان کی قدر کرو۔ جب تک آپ مزدور کی قدر نہیں کرو گے، جب تک غریب کی قدر نہیں کرو گے، قوم بھی اسی طرح سے لیلو خوار ہوتی رہے گی۔ وقتی طور پہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بڑی زبردست پکنک منا رہے ہیں۔ یہ تھا جناب آج کے لیے پروگرام۔ اس پر میں دیکھوں گا کہ کامرس میں کیا کیا لکھتے ہیں، اور بھی کیا ہو رہا ہے وہ بھی لکھا کرے، ہر ایک پروگرام کیا کرے گی، کس شہر میں ہو رہا ہے، کہاں پہ ہو رہا ہے، اور اس کی آواز اٹھائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، تمام سیاسی پارٹیاں جن میں میرا خیال ہے اکثریت تو اکٹھی بیٹھی، ساتھ ہمارے فوج کے سپہ سالار سینئر جتنے بھی لوگ تھے، اور 3-4 دن گزر گئے اور اس کے بعد ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ ہمارے ساتھ ہے عرفان احمد خان صاحب، ان سے پوچھے خان صاحب کب آئے گا یہ رزلٹ؟ سر رزلٹ تو آیا ہے، آپ نے محسوس نہیں کیا کہ جو دہشت گرد مارے گئے تھے جی ان کی لاشیں جو ہے وہ اٹھانے کی سول اسپتال کوئٹہ سے کوشش کی گئی ہے۔ یہاں تک دلیر ہیں آپ کے جن کو آپ دہشت گرد کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو آزادی پسند عسکریت پسند کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، جو اس وقت آزادی کی تحریک لے کے چل رہے ہیں افغانستان، وہاں پہ بلوچستان میں، وہ اس حد تک دلیر ہیں کہ آپ کی تمام تر کارروائیوں کے باوجود اب خبر یہ ہے کہ وہ کوئٹے سے اپنی لاشیں اٹھانے کی اپنے ساتھیوں کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اتنا جرأت مندانہ اقدام جو ہے وہ یہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں تک سوئے ہوئے ہیں کہ یہاں تک وہ آپ کی دسترس سے باہر ہیں کہ وہ کوئٹہ کے اندر گھومتے پھر رہے ہیں، ان کے ہمدرد یا وہ خود جو ان کے ممبر ہیں، اور انہوں نے کوئٹہ سے لاشیں اٹھانے کی کوشش کی ہے، جس کو اب صوبائی حکومت جو ہے وہ ماننے پر پہلے تو مانتی نہیں تھی، اب مان گئی ہے کہ ہاں انہوں نے لاشیں اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ بات یہ ہے کہ جو کوشش کی گئی ہے، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا، اس کا رزلٹ نہیں نکلنا تھا۔ جو وہاں ہوا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے ہیں۔ آپ سپہ سالار کی تقریر تو ہم نہیں کہہ سکتے، بریفنگ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ سے خطاب صرف پارلیمنٹ کا ممبر ہونا ضروری ہے، یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے صدر مملکت وہ خطاب کر سکتا ہے۔ تو جو بریفنگ انہوں نے وہاں دی ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے ساری ذمہ داری سیاستدانوں پہ ڈالی ہوئی ہے کہ بھئی آپ ہمارے پر قانونی پابندیاں لگاتے ہیں، آپ ہمیں آزاد چھوڑیں، ہمیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہمیں کرنے دیں، تو ہم آپ کو یہ 5000 دہشت گرد انہوں نے کہا ہے تحریک طالبان پاکستان کے ہیں، اور 2500 وہ کہتے ہیں یہ لبریشن آرمی جو ہے بلوچستان کی ان کے ہیں۔ ان کو ختم کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کی جو بیڈ گورننس ہے
وہ اس میں آڑے آ جاتی ہے. بیڈ گورننس سے مراد وہ یہی لیتے ہیں کہ بھئی جو قانونی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں بیچ میں, ہم جس قسم کے اقدامات اٹھاتے ہیں, آپ ان کے خلاف ان پہ مقدمات سول عدالتوں میں لے جاتے ہیں, پھر وہ سول عدالتیں ان کو رہا کر دیتی ہیں یا ان پر وہ لٹکتے رہتے چلے جاتے ہیں, جس سے ہماری کارروائی جو ہے متاثر ہوتی ہے. سارا تر دار و مدار انہوں نے ان پر ڈالا ہے سول حکومتوں کے اوپر, اور سیاستدانوں نے جو ہے انہوں نے کوئی ایسا پلان پیش نہیں کیا اس میٹنگ میں کہ بھئی ہاں اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے, چاہے وہ اندرونی دہشت گردی ہے چاہے بیرونی ہے, جو سپاہ سالار نے اشارے دیے اس میں انہوں نے اندرونی دہشت گردی کو بھی شامل کیا ہے. اس کے لیے کوئی پلان انہوں نے نہیں دیا, کوئی قانون سازی انہوں نے کرنے کے لیے کوئی ایسی یقین دہانی سپاہ سالار کو نہیں گئی. اس لحاظ سے اتنے دن گزرنے کے بعد اب ہر طرف سے یہی آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو تھا یہ فیل ہوا ہے, یہ کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنے میں, کوئی عملی اقدام اٹھانے میں ناکام رہا ہے. اس لحاظ سے بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ بھئی ابھی تک کوئی ایسا عملی اقدام اٹھایا نہیں جا سکا جس سے ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ دہشت گردی کو سیریسلی لے رہے ہیں یا دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مزاج. ہاں اپنی کارروائی دیکھ لیں آپ کہ 56 ارب 68 کروڑ روپے کی چینی جو ہے پچھلے 3 مہینے کے دوران یہ کما کے چلے گئے. یہی الزام لگا تھا جہانگیر ترین کے اوپر کہ بھئی اس وقت انہوں نے سکینڈل چلا تھا چینی کا, انہوں نے اربوں روپے کما لیے, وہ جی آئی ٹی بنی, بڑا شور شار پڑا, بنا بنایا کچھ بھی نہیں اس کا. اور یہی اب بات سمجھ آئی ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں انہوں نے پہلے ایکسپورٹ کو لی, ایکسپورٹ سے انہوں نے 56 ارب جو ہے 68 کروڑ روپے جو ہے وہ کمائے ہیں, اور اس کے بعد اب شور پڑ گیا ہے کہ بھئی وہ چینی غائب ہو رہی ہے, چینی مہنگی ہوگی, چینی مہنگی ہوگی. 3 مہینے کوئی نہیں بولا, انہوں نے کما لیا اچھی طرح, ایکسپورٹ کر لی, یہاں ریٹ چڑھتا رہا, پہلے 23 روپے بڑھا, اب 65 روپے تک بڑھ گیا ہے. اب انہوں نے جناب پرسوں جو میٹنگ کی ہے اس میں کہا کہ جی 65 نہیں, آپ 159 روپے کے اوپر اس کو بیچ لیں. تو یہ جنہوں نے پیسہ کمانا تھا یہ وہی سیاستدان ہیں جن کی ملے ہیں, شوگر ملے کسی عام آدمی کی تو ہے نہیں. اپنے کام کے لیے اتنا سیریسلی ہو جاتے ہیں, ملک کی نہ کسی کو فکر ہے, نہ کوئی ایسا پلان لے کے آ رہے ہیں جس سے یہ دہشت گردی کو قابو کر سکیں, ان کے پاس کی روگ نہیں ہے. جی خان صاحب, یہ بھی اطلاع ہے کہ کوئی 5 لاشیں وہاں سے غائب بھی ہو گئی ہیں, یہ خبر اس وقت ہمارے تک بھی پہنچی ہوئی ہے. تو جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اندر کے لوگ بھی ملے ہوئے ہیں, یہ ساری گیم پڑی ہوئی ہے, کیونکہ دیکھیں جب تک اتنی بڑی کاروائیاں اندر کے ملے ہوئے لوگوں کے بغیر نہیں ہو سکتی. ان کے سہولت کار ہر جگہ موجود ہیں, یہ انہوں نے اپنے سہولت کار پیدا کر لیے ہیں. اور میں تو کب سے یہ بات آپ کے پروگرام میں کہا ہے, دوسرے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی مذہبی جماعتیں جو مذہب کے نام پہ شور ڈال رہی ہیں یہ سب ان کے سہولت کار ہیں, اور یہ ان کو پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور ان کے اوپر جب تک حکومت ہاتھ نہیں ڈالے گی, ان کے خوف سے ان سے ڈر رہی ہے حکومت. آپ دیکھا نہیں, آپ نے کوٹلی کے اندر جو ڈپٹی کمشنر نے جو اجلاس کیا ہے اس کے اندر کس طرح وہ ہر بات ان مولویوں کی ماننے کے بعد دوسرے لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ وہ نہیں کر سکتے. وہ اس ملک کے شہری ہیں, ان کو بھی اتنی آزادی حاصل ہونی چاہیے اپنے معاملات کے اندر جس دوسرے شہروں کو آزادی حاصل ہے. لیکن وہ مولوی کے ڈر سے مسلسل انہیں کو دبائے جا رہے ہیں اور مولوی کی باتوں کو مانتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ تو اس کا تو بیڈ گورننس جو اس وقت ہے پورے ملک کے اندر, اس کا یہ رزلٹ ہے کہ اس سے یہ جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے, اور وہ اپنے کام کر رہے ہیں, ان کو سہولتیں پہنچا رہے ہیں. خان صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ملٹری تو جو مرضی چاہے کر لیتی ہے, ویسے ہی تو لوگوں کو اٹھا لیتی ہے, تو یہ سول گورنمنٹ سے ان کو کیا ضرورت ہے؟ سول گورنمنٹ تو انہوں نے خود ہی بٹھائی ہوئی ہے, صرف اپنے تاکہ جو کوئی معاملات ہمارے تک پہنچے وہ ڈائریکٹ نہ پہنچے, ذرا گھوم پھر کے یہاں تک آئے سارا کچھ. نہیں مبارک صاحب, جب آپ سول جب آرمی کو سول حکومت جب کسی آرمی کو طلب کرتی ہے تو وہ بعض قانون کی پابند ہوتی ہے, اور اگر یا تو گورنر راج لگا دے وہاں پہ ان صوبوں کے اندر, جن 2 صوبوں کے اندر شورش ہے, اس کے بعد پھر آپ کو کسی
सिविल कानून की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं, किसी असम्बली से मंजूरी लेने की, किसी फिर मिलिट्री का कानून चलेगा, जो या तो मार्शल लॉ लगा दें वहां पे, या मिलिट्री को खुद फ्री हैंड देने, असम्बली खत्म कर दें जो कानून साजी का इदारा है वहां पे, पार्लियामेंट सूबाई असम्बली पर तो मौजूद ना हो, फिर गवर्नर आ जाए, फिर वो जिस तरह चाहे डील कर लें। लेकिन जब ना ऐसी सूरत ना हो तो फिर कहीं ना कहीं मिलिट्री जो है जवाबदेह हो जाती है। देख लें आप जितने भी मामला इस वक्त चल रहे हैं अदालतों के अंदर, जो 9 मई के वाकयात थे, आज तक उनका फैसले नहीं हो सके, इसलिए कि जब वहां मिलिट्री को सिविल हुकूमत के तहत काम कर रही हो बुलाया जाए तो फिर वो बात कानूनी पाबंदियों की पाबंद होती है। हाँ साहब, ये भी एक चीज इस वक्त मंजर आम पे आई हुई है कि सारा जोर पीटीआई पे डाला हुआ है, बॉर्डरों पे इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप समझते हैं कि सारी सियासी जमातों का, अस्करी क़यादत का ध्यान इमरान खान पे ऊपर लगा हुआ है? मैं नहीं समझता कि इस तरह कि एक बंदे की फर्द के लिए या एक पार्टी को खत्म करने के लिए इतनी बड़ी आर्मी उस काम पे लगी हुई हो। वो तो चंद बंदों का काम है जिनके जिम्मे लगाया हुआ होगा उन्होंने, बाकी तो आर्मी अलर्ट है, लेकिन हमारी एजेंसियां फेल हो रही हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में। बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन जो है, जो आमतौर पे इंटेलिजेंस की जो बुनियाद के ऊपर जो स्टेप उठाए जाते हैं या कार्रवाइयां की जाती हैं, उसमें हमें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। और उसकी बड़ी वजह यही है कि उनके सहूलतकार जो हैं वो हमारी इदारों के अंदर जो है, वो एजेंसियों के इदारों में भी मौजूद हैं, और जो दूसरे इदारे हैं उनके अंदर भी उनके सहूलतकार मौजूद हैं, जिनकी वजह से हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाती है। हाँ साहब, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि ये जो हमारी अस्करी क़यादत है, इनकी कमजोरियां भी तो फिर सियासतदानों के पास होंगी ना, जिसकी वजह से आज ये हालात बने हुए हैं। देखिए, इनकी कमजोरियां उतनी नहीं है जितनी सिविल की कमजोरी है। सिविल सियासतदान और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा करप्ट है हमारी, जिसकी वजह से जिसकी फाइलें जो हैं वो इन मिलिट्री वालों के पास मौजूद है। मिलिट्री क्या करप्शन कर सकती है आप ये बताएं? मिलिट्री की में जो ठेके दिए जाते हैं, इसके अलावा इनके पास और क्या होता है? हाँ, इनको रियायतें ज्यादा दी जाती हैं, जब रिटायर होते हैं उस वक्त इनको जरूर बहुत ज्यादा कुछ मिलता है, लेकिन डे टू डे अफेयर में जितनी करप्शन हमारे यहाँ सिविल के अंदर मौजूद है, या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन करती है, इंतजामिया करती है, या सियासतदान करते हैं, उतना बड़ा हाथ उनका नहीं पड़ता। और इनकी फाइलें उनके पास ज्यादा मौजूद होती हैं। हाँ सर, कोई भी रिटायर होता है ऑफिसर ये मिलिट्री का, वो नादरा में चीफ बन जाता है, कोई वापटा में बन जाता है, किसी को किसी एम्बेसी में भेज दिया जाता है, तो फिर सिविल पे सारा इल्जाम देना दुरुस्त है आपके ख्याल में? कोई जगह नहीं जहाँ पे नहीं वो बैठे हुए। किसी कानून के तहत ही लगता है ना, नहीं तो उस कानून को बदलना किसका काम है? सिविल का सियासतदानों का काम है ना। खत्म करते हैं ऐसे कवानीन को, क्यों नहीं खत्म करते? ये क्यों नहीं जरूरत दिखाते इस बात की? अजय खान साहब, उलमा की तरह थोड़ा आज लाहौर और दूसरी जगह पे ये वार्निंग जारी की गई है कि एहतियात करें मसाजिद में जाने में, और जहाँ भी जाएं बाज़ारों में हर जगह पे जो ऑफिसर है, जो बड़े बड़े उलमा है, आपके सामने कत्ल भी हो रहे, तो वो कहते जी हमें ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, तो कौन उनको उलमा को बचाएगा? क्योंकि उलमा का होना तो पाकिस्तान में बड़ा ज़रूरी है, उसी से मुल्क का जो सिस्टम है फितने फसाद का वो चलता है। उलमा को होना जरूरी नहीं, उलमा का मौजूदगी जो है मुल्क को कमजोर करने और मुल्क के अंदर फसाद बर्पा करने की एक अलामत बन चुकी हुई है। और इसलिए अगर उलमा को महफूज करने के लिए भी ऐलान करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसी ताकत पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए बाहर से वजूद में आई है, जो सिविल सोसाइटी को आपस में लड़ाना चाहती है। तो ये चाहती है कि भाई यहाँ सिविल वार हो, आपस में शहरी एक दूसरे से गले काटें, ये लड़े, और उसके बाद पाकिस्तान को जो है मजीद कमजोर किया जाए, या उनकी जो कार्रवाई है उसको राह में उसके रास्ते आसान हो जाए, उसके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाए। ये एक खतरनाक अलामत है। इसके लिए या तो जो सिविल कानून है उसको फेल करना चाहती है कोई ना कोई ताकत, और मुल्क में दोबारा मार्शल लॉ के हवाले करना चाहते हैं। ऐन इम्कान है, मुमकिन है कि ये बात हो जो सिपा सालार ने इतनी बड़ी बात कर दी है कि भाई आप गुड गवर्नेंस करें, आपकी गवर्नेंस की निशानदेही है उन्होंने की है। इसका मतलब है कि वो वहाँ ये सोच मौजूद है कि सिविल हमारे सियासतदान जो है वो हुकूमत करने में नाकाम हो रहे हैं।
یا ناکام ہو چکے ہیں، ورنہ اتنے بڑے پارلیمنٹ کے فلور میں اتنی بڑی بات کہنی کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ نہیں. ایک واضح قسم کا پیغام ہے سیاستدانوں کے لیے کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں. اہم ممکن ہے کہ یہ کاروائی کسی ایسے ہی قدم کے لیے اٹھائی جا رہی ہو. خان صاحب، ایک جو سب سے بڑا ایشو آپ نے تو صرف کوٹلی کا ذکر کیا، مگر ایک دہشت گردی کی فضا وہاں پہ قائم ہے. مختلف شہروں سے کبھی کسی کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ بیانات دے رہا ہے، کبھی کسی کو استعمال کیا جاتا ہے مذہبی نفرت پھیلانے کے لیے. آج بھی جمعہ ہے، آج بھی کوئی نہ کوئی چند چڑھے گا مجھے لگ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپہ سالار کو یا دوسرے لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ وہ تو پورا قافلہ لے کے وہاں عمرے پہ پہنچے ہیں دعائیں کرنے کے لیے. دیکھیں، اشارتاً میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ پہلے بھی بعد میں یہ باتیں باہر نکلتی ہیں کہ جتنے بھی تحریکیں چلی ہیں ہمارے جماعت کے خلاف، اس میں کوئی نہ کوئی عنصر ایسے اسٹیبلشمنٹ کا بھی رہا ہے. اور اب بھی یہ مطلب بعید سے امکان نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی سیکٹر جو ہے وہ اس کارروائی کے اندر کارروائی ڈالنے کے لیے ہمیں استعمال کر رہا ہو یا ہمارے خلاف لوگوں کو ابھار کے ایک بدامنی کی فضا پیدا کر رہا ہو. نہیں تو خان صاحب، اگر یہی حالات رہے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے گا. ایک صاحب کی میں کل تقریر سن رہا تھا، وہ کہتا جی سرگودے میں 35 جگہ ہے احمدیوں کی، میں کھل کے بتا دیتا ہوں، وہاں پہ ہم سب کو بند جب تک نہیں کریں گے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اور وہ کر رہے ہیں، یہ بھی میں بتا دوں گا آپ کو، انہوں نے اس میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی ہوئی، اور اس میں انتظامیہ جو ہے وہ ملوث ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید حالات خراب ہوں گے؟ اگر یہ کسی کے حکم پہ ہو رہے ہیں تو یقیناً مزید حالات خراب ہونے کا امکان ہے. اور جب وہ حکم واپس لے لیا جائے گا تو یہی لوگ جو ہے آرام امن سے بیٹھ جائیں گے. نہیں تو اگر یہ فرض کرے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو پھر آرام سے بیٹھ جائیں گے یا پھر اور نیا کوئی کام نکل آئے گا؟ میں نے کہا جس کے حکم پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو اس کا حکم ہوتا رہے گا وہ یہ لوگ ان کے حکم پر استعمال ہوتے رہیں گے. اچھا، یہاں پہ ایک آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ بھی خبر چل رہی ہے، میں نے بھی اس پہ خان صاحب سے سوال کیا تھا کہ جس طرح ڈپلومیٹ پاسپورٹ دیے گئے، خان صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح یہ چیزیں بغیر سیاستدانوں کو تو نہیں کی جاتی نا، تو اس طرح اپنے مقاصد کے لیے فوج کے جو سپہ سالار ہے یا ان کی فیملی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، آج کل ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ کیا ضرورت تھی اس طرح کے کاموں میں پڑنے کی ہمارے جو عسکری قیادت کے سربراہ ہیں؟ آپ کھل کے بات کریں، سوال آپ کا کیا ہے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاسپورٹ والی بات کہنا چاہتے ہیں؟ جی صرف پاسپورٹ والی بات نہیں، پاسپورٹ نہیں، اور بھی معاملات ہیں نا. دیکھیں نا، ابھی عمرے پہ یہ بھی اطلاع ہے کہ پہلے شہباز شریف گیا، پیچھے یہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی چلا گیا. تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے اس کا کہ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب یہ کیا ہو رہا؟ دیکھیں، جو سعودی عرب کے اندر سعودی عرب جو ہے نا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے سپہ سالار کی بات زیادہ سنتا ہے. پچھلے جتنے بھی معاملات ہیں، جب بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے اس میں سپہ سالار کی بات سنی گئی ہے. اب بھی آپ دیکھ لیں، راحیل شریف صاحب ریٹائر ہوئے ہیں، ایک دم ان کو وہاں کی اتحادی فوج کا سربراہ بنا دیا گیا سعودی عرب کے اندر. ایک ہمیشہ سے تاثر رہا ہے، اس لیے جو بات منوانی ہو اندرونی دورے کا مقصد کیا ہے یہ تو عام آدمی کو پتہ نہیں لگتا نا. یہ تو حکومتوں کو پتا ہوتا ہے جنہوں نے کس غرض کے لیے یہ لوگ گئے ہیں. وجہ تو یہ اعلان ہی آیا کہ 2 ارب روپے کا تیل لیا، پھر مانگ لیا پاکستان نے، رائٹ مانگ لی ہے. لیکن اصل کہانی کچھ اور بھی ہوتی ہے. جو سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے ان کو باہر آرمی چیف کی ساتھ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی بات کو اعتبار کوئی نہیں کرتا. ہمارے سیاستدانوں کی ماحول ایسا بن گیا ہے انٹرنیشنلی کہ ہمارے سیاستدانوں کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرتی حکومت، اور ہر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اصل اختیار آرمی کے پاس ہے، اسی لیے وہ آرمی کے منہ سے سننا چاہتے ہیں، یہ وہ بات کروانا چاہتے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں. اس لیے آرمی چیف کو ساتھ رکھنا ایک مجبوری بن گیا ہوا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے خاصا، جس بندے نے یہ پوسٹ نکالی ان کو اٹھا لیا گیا، یہ پاسپورٹ جو ڈپلومیٹ ہے، لیکن اتنے دہشت گرد ہے، اتنے حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ تو ابھی تک پہنچ ہی گئی، لیکن ایسے لوگوں کو فوراً اٹھا لیا جاتا ہے. دیکھیں، اس قسم کی خبریں جو ہے جو بات بندہ باہر نکالتا ہے
وہ ظاہر ہے ایک فردی ہے نا جس سے یہ بات باہر نکالی ہوگی، اس کو اٹھانا آسان ہے اور جو پوری آرگنائزیشن کے طور پر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یا تحریکیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ان کے اوپر ایک ظاہر مقابلے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. باقی یہ کہ یہ چھوٹی موٹی باتیں ان ڈپلومیٹس پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کر دیا، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر سیریسلی بندے کو لے کر اس کو اندر کر دیا جائے. آپ دنیا کے اندر ایسے ہوتے رہتے کہ ایسے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ کو پاسپورٹ آپ نے استعمال کر لیا، آپ کا کام ہو گیا، وہ مشکل پاسپورٹ تو نہیں ہوتا جس وجہ سے لیا تھا اس کے بعد واپس کر دیا ہوگا. اگر اس بندے کو خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو یہ اس بندے کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، ہمارے جو عسکری قیادت کے جو بھی سربراہ آتے ہیں ان کو ایسے لوگ، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، میں تھوڑا سا پہلے بتاؤں، ایسے لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، جن میں وہ کوالٹی نہیں ہوتی، اور ان کی پھر جو دوسری کمزوریاں وہ سیاستدان کیونکہ بڑے شاطر ہیں ہمارے، ان کی وہ کمزوریاں جو ہیں وہ اپنے قابو میں کرتے ہیں، ان کو سہولت دیتے ہیں. کیونکہ اکثر ایسا آپ نے دیکھا کہ احساس کمتری کا شکار سپہ سالار جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. ضیاء الحق بھی آپ کو پتا ہے کہاں سے لے کے آئے تھے اوپر، اور بھی کئی ایسے واقعات سامنے آئے. یہ موجودہ بھی جو حق کسی کا بنتا تھا، لیکن جب حق مار کے آپ کسی کو بناتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی دو نمبری کا فائدہ آپ نے بھی حاصل کرنا ہوتا ہے اور دوسری کمپنی نے، دونوں نے کرنا ہوتا ہے. اور یہ سب سے بڑی پاکستان کی بیماری ہے. اگر آپ دیکھیں آج جس طرح سپہ سالار کی فیملی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ عام بندے کا کام ہے؟ یہ بھی یہ سیاستدانوں کا کام ہے، یہی چالیں چلتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ عسکری قیادت میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ ملے ہوں اور مذہبی جماعتیں بھی ملی ہوں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی خبریں چلا کے ان کو ڈاؤن کرنا، ان کو اسی جگہ پہ رکھنا کہ جو کام ہم کہیں گے وہ کریں گے. آپ نے دیکھا یہ فائز عیسیٰ کے بیانات جو ہے وہ کہہ رہا ہے جناب کہ مجھے استعمال کیا گیا. تو جو چمچہ ہوتا ہے یا لوٹا ہوتا ہے وہ استعمال کے لیے ہوتا ہے، کہ آپ اسے استعمال کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی ویلیو کوئی نہیں رہتی. فرض کرے چلو قمر جاوید باجوہ کی بات کر لیتے ہیں، اور بھی آپ کے ذہن میں کئی لوگ آگے ہوں گے، اب میں ہر ایک کا نام نہیں لوں گا. تو جب تک آپ چمچے کڑچھے لوٹے کا یعنی کہ رول ادا کرتے رہیں گے، اس وقت تک یہی حالات رہے گے پاکستان کے. جو ابھی خان صاحب نے کہا کہ وہاں سے لاشیں لے کے جا رہے تھے، ہمارے تو زندہ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لاشیں تو دور کی بات. تو جناب سب سے پہلے آپ کو پاکستان کے ساتھ مخلص ہونا ہوگا اور ایک قوم بننا ہوگا. اور ایک قوم آپ کو بننے کوئی نہیں دے گا. علماء نہیں بننے دیں گے، سیاستدان نہیں بننے دیں گے، عسکری قیادت نہیں بننے دیں گے. کیونکہ یہ پاکستان ایک ایسا ان کو خطہ حاصل ہوا ہے کہ جہاں پہ سب بڑے بڑوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں، چھوٹوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کو بھوک اور افلاس کے ذریعے زمایا جائے گا. وہ غریب کو ہی زمایا جائے گا، آپ کو کیوں نہیں زمایا جائے گا؟ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ناظرین، پاکستان چلیں گے، ہمارے بیورو چیف ہیں. جی سر، آج پھر کچھ ایسی اطلاع ملی ہے، کوئی گراؤ کیا گیا؟ جی بالکل، آج دو واقعات ہوئے ہیں، ایک لاہور میں اور ایک رائے ونڈ میں. تو رائے ونڈ میں جو قادیانی عبادت گاہ ہے اس کے باہر ٹی ایل پی کے جو اہلکار تھے وہ جمعہ کے ٹائم پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی، اور انہوں نے وہاں پر یہ اپنے جو تقریر کی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے آئی جی پنجاب کو، وہاں متعلقہ ایس پی کو اور جو متعلقہ ایس ایچ او ہے ان کو متعدد بار درخواست دی گئی ہے کہ یہاں پر یہ جو قادیانی عبادت گاہ ہے اس کو ختم کیا جائے. ہمارے ٹائم کے اوپر شاعر اسلام کی خلاف ورزی ہوتی ہے جبکہ ہماری کسی نے بات نہیں سنی، اور اب ہم یہاں پہ تب تک بیٹھیں گے جب تک کہ ہمارے مطالبے پورے نہیں ہوتے. تو وہ لوگ جو ہے وہ 12:15 بجے سے تقریباً وہاں پر رائے ونڈ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور اب پولیس کی نفری بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے. اسی طرح لاہور میں اسلام پورہ سانبا کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی قادیانی عبادت گاہ کے باہر جو ہے 40 سے 50
जो टीएलपी के एहलकार थे वो आ गए और वहां पर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। और उस वक्त जो अफराद थे तो वहां पे जो मौजूद थे उन्होंने तो दोनों तरफ से रास्ते को बंद कर दिया और वहां पर नारेबाजी जारी है। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो इबादतगाह है इसको सील किया जाए और जितने अफराद है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अभी तक की इतलात के मुताबिक एक बुजुर्ग आदमी जो है वहां पर जो अपनी इबादत करने के लिए वहां पर आए थे, पुलिस ने उनको अपनी तहवील में ले लिया है। जी सर ये बताइए, रायवंड का जो इलाका है उस जगह पे कितनी तादाद में लोग जो है वो इस वक्त इकट्ठे हैं, कोई है आपके पास इतला? वहाँ जी वहां पे 60 से 70 के करीब अफराद हैं जो वहां पर इबादतगाह के बाहर मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। उनके हाथ में वो पुरानी फाइल्स और चीजें भी पकड़ी हुई हैं जो मुसलसल सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं कि हम बड़ी देर से दरखास्तें दे रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अब हम खुद ये फैसला किया है कि हम इनको शरिया इस्लाम की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले तक इतलात आई है कि वहां पर पुलिस अब पहुंच चुकी है। तो अब देखना ये है कि पुलिस इनके साथ किस तरीके से मुज़ाकरत करती है, किस तरह ये मामले को हल किया जाता है। सर एक बड़ा अहम सवाल है कि 60-70 लोगों को भी पुलिस कंट्रोल करने के लिए मुज़ाकरात करने पड़ते। जी बिल्कुल, बदकिस्मती के साथ क्योंकि ये लोग जब वहां पर इकट्ठे होते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलती है, लोगों को कॉल देते हैं जल्दी यहाँ पर पहुंचो, यहाँ पर शरिया इस्लाम की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो बदकिस्मती के साथ अगर पुलिस जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्शन ले तो यहाँ पर ये नौबत नहीं आ सकती। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में पुलिस हमेशा जो है वो बाद में पहुंचती है और बाद में सारा अमल करती है। अब ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस के वहां पर जो 1 या 2 मुलाजिम जो है वो कादियानी इबादतगाह के बाहर भी मौजूद है, उनको पता है कि यहाँ पर इनका जुम्मे का वक्त हो चुका है। लेकिन वो लोग यही बार बार कह रहे हैं कि आप इनको सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं, आप इनके जी बार बार वो फाइलें और दरखास्तें देते रहते हैं कि हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही। इस मुल्क में इस्लाम की परवाह करने वाला कोई नहीं है, ये लोग सब कादियानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। सर एक बंदे की गिरफ्तारी लाहौर से हुई है, उसे पर कोई चार्ज लगाए गए हैं? वो तो आया ही था, अभी तो इबादत की भी नहीं तो फिर पकड़ लिया। जी बिल्कुल, यही बात है कि वो उस वक्त जब बाहर लोग मौजूद थे तो वो बुजुर्ग आदमी जो है वो वहां से आए हैं अपनी इबादत करने के लिए। तो जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे हैं तो वहां पर जो पुलिस एहलकार है उनको उन्होंने अपनी तहवील में दे लिया और उसके बाद जो है वो उनको जो वहां से ले जाकर एक थाने में रख दिया। और अभी तक जो है वो इतलात ऐसी नहीं आई हमारे पास कि उनके ऊपर क्या एलिगेशन लगाई गई है। लेकिन बहरहाल वो बुजुर्ग आदमी तकरीबन कोई 75 साल के करीब उनकी एज है और वो नमाज जुमा के लिए जो है वो वहां पर पहुंचे थे। तो बहरहाल अभी तक तो ये कन्फर्म नहीं हो सका कि उनके ऊपर कौन सी FIR दी गई है या क्या मामला हुए हैं। लेकिन पुलिस ने उनको अपनी तहवील में ले लिया और बाहर जो अफराद है वो अभी तक नारेबाजी कर रहे हैं। सर इससे पहले कराची में जो गिरफ्तारियां हुई थी, पुलिस ने इसी तरह काफी लोगों को अपने साथ ले गए थे और कहा गया था कि ये हम इनकी हिफाजत के लिए लेके गए हैं, बाद में उन पे FIR दर्ज कर दी गई थी। तो ये जो बुजुर्ग इस वक्त पकड़े गए आप बता रहे हैं, बूढ़े आदमी, उसके ऊपर भी ऐसे के हालात हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी तक जो हमें भी यही बताया जा रहा है कि जो हमने ज़राए से कन्फर्म किया है कि हमने इनको इसलिए साइड पे किया है कि ये कहीं इनकी तरफ से कोई ऐसा मामला ना पेश आ जाए या इनकी तरफ से कोई उनको इज़ा या तकलीफ ना पहुंचाई जाए। लेकिन पुलिस ने जो है उनको साइड पर कर दिया है वहां से ताकि अगर मसला होता है तो हम इनको साइड पे कर सकें। लेकिन अभी तक जो पुलिस का मौकफ है वो यही है कि हमने इनको अपनी बतौर हिफाजत तहसील में लिया है। लेकिन अभी आने वाले वक्त में पता लगेगा 1-2 घंटे बाद कि क्या पुलिस उस बुजुर्ग आदमी को छोड़ देती है या फिर रात गए या लेट नाइट मौलवी जो उलमाए कराम वहां पर इकट्ठे हो चुके हैं उनकी ईमान के ऊपर उनको खुश करने के लिए क्या कोई FIR दर्ज की जाती। तो इस बात का फैसला अभी तक तो नहीं हो सका। लेकिन रात गए या लेट नाइट जाके ये बात सामने आएगी कि क्या उनको छोड़ा गया है या उनके ऊपर भी जो है इबादत करने की वजह से कोई FIR दी गई है। ये जो आप बता रहे हैं लाहौर में वाकया पेश आया, ये जो मस्जिद है इस पर इस वक्त जो लोग वहां पे हैं, पुलिस भी खड़ी है और मस्जिद बंद है या खुली है मस्जिद? वो जी बिल्कुल वो बंद है, बल्कि मुख्तलिफ इतलात आ रही है कि जी इसको जो उनके मुताबिक जो TLP के एहलकार वहाँ मौजूद है वो ये कह रहे हैं कि एक तो इसको सील कर दिया जाए और दूसरा जो अंदर अफराद है उनके खिलाफ FIR की जाए। तो उनकी अब ये कोशिश है कि जो बंदे अंदर इबादत करने वाले हैं, जो बंदे इबादत करने के लिए वहां पर मौजूद है, उनको गिरफ्तार किया जाए और इसको सील किया जाए। तो अभी तक तो पुलिस वहां मौजूद है, तो नारेबाजी जारी है। तो देखते हैं कि अब पुलिस किस तरीके से सारे मामला को हैंडल करती है, क्या
وہ جو اندر افراد ہیں ان کو باہر بازیاب کروا کے بھیج سکتی ہے یا ان کے کہنے کے اوپر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو ابھی تک یہ معاملات چل رہے ہیں، تو جیسی کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے. بہت شکریہ سر. ناظرین یہ تھے ہمارے بیورو چیف پاکستان سے، اور ایک بندے کی گرفتاری کی ابھی تک اطلاع ہے، ابھی شام تک دیکھیں کیا آتا ہے. کل بریکنگ نیوز ہم نے دی تھی اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایسا کام یہاں پہ ہونے والا ہے کہ دوبارہ وہاں سے گرفتاریاں پاکستان پنجاب ہو کراچی ہو اور وہاں سے ہوں گی. یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کو اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے. عام جو اخبارات ہے یا ٹی وی چینل ہے وہ اس پر بات نہیں کر رہے، اور علماء جو ہیں پہلے 40-50 لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر اعلانات شروع ہو جاتے ہیں، مساجد میں اعلانات شروع ہو جاتے ہیں، بازاروں میں اعلانات شروع ہو جاتے ہیں، ان کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ وہ تمام کام چھوڑ کے سمجھتے ہیں کہ آج سب سے جو نیک کام ہے وہ یہی ہے کہ نہ خود عبادت کرو نہ کسی کو کرنے دو. رائیونٹ جہاں آپ سب کے علم میں نواز شریف کا گڑھ ہے، وہاں سے اس طرح کی خبر آنی بڑی افسوس کی بات ہے اور تکلیف دہ، کیونکہ اگر آپ وہاں بھی لوگوں کو محفوظ نہیں کر سکے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے بیانات بھی میں نے پچھلے دنوں بتائے تھے کہ ان کے کیا بیانات آتے تھے، اور آج بھی وہاں پاکستان میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن اس طرح کے کام نہ ہو. کبھی کسی افطاری کے وقت دیکھا جاتا ہے جناب کوئی دیکھ جا رہی ہے کہیں پہ دیکھا جا رہا ہے جناب اس وقت ان کی لائٹ بلی ہے جب سحری کے وقت. پھر یہ لوگ کیا کر رہے، اپنے حالت پہ نظر نہیں ڈالی جا رہی، مکمل فوکس جو ہے اس پہ ہے کہ وہاں پہ جناب احمدی کیا کر رہے، جو نہایت ہی افسوسناک. اگر آپ اپنی حالت بدلنے پہ اتنا وقت لگائیں، اپنے آپ کو درست کرنے پہ، اور آپ کے اپنے اعمال ٹھیک ہوں، اپنا سسٹم ٹھیک ہو، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ان کاموں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. لوگ آپ سے خود ہی پوچھیں گے کہ آپ کون لوگ ہیں اتنے امن پسند ہیں، اتنے سکون کے ساتھ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن آپ نے لوگوں کا سکون تباہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہو. پاکستان جہاں پہ جمعے کا دن ہو، ہفتے کا دن ہو، اتوار کا دن ہو، مسجد ہو، کوئی بھی جگہ ہو، لوگوں کو اکٹھا کرنا اتنا بڑا کام. یہاں ٹھیکیدار ہوتے ہیں، اگر کم لوگ پڑ گئے وہ پھر ٹھیکیدار کا کام ہوتا ہے کہ اتنے لوگ مہیا کریں. یہ جو پیسہ دیا جاتا ہے، یہ جو ظاہر ہے اکٹھے کرتے ہیں، یہ پیسہ انہی کاموں پہ خرچ ہوتا ہے. غریبوں پہ اگر خرچ ہوتا تو آج پاکستان کی حالت کافی بہتر ہوتی. غریب میرا خیال ہے جس طرح دولت دی جاتی ان مزاروں پہ، ان مولویوں کو اوپر خرچ کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ پھر کافی کوئی چینج ہونا چاہیے. کل میں دیکھ رہا تھا ایک چور انہوں نے پکڑا، مسجد کا وہ جو گلا نہیں ہوتا بڑا، وہ پڑا ہوا تھا، وہ اس کو جب پولیس نے مارا تو اس سے پوچھا کہ یہ تم پیسے کیوں نکال رہے تھے، ویڈیو اس کی بن گئی. وہ کہتا نہیں میں تو غلطی سے 5000 کا نوٹ اس میں ڈال دیا تھا تو میں 4900 بقایا نکال رہا تھا. یہ حالت جس ملک کی ہو اس ملک میں آپ کس طرح امن چاہتے؟ ہر بندہ فراڈ، مسجد سے لیپ ٹاپ غائب، مسجد سے موبائل غائب. کیوں؟ وجہ کیا؟ یہ جو کام آپ کے کرنے والے تھے اس طرح تربیت جو ضروری تھی اس طرح توجہ نہیں دی، بلکہ دوسروں لوگوں کے لیے آپ مشکل پیدا کر رہے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، شام کو دوبارہ اپڈیٹ لیں گے کیا صورتحال ہے. جڑے رہے ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین آج بات کریں گے کہ پاکستان سے بڑی تعداد میں جو لوگ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں وہاں پہ کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. آج جس ملک کی بات کریں گے وہ ہے سری لنکا. سری لنکا میں بڑی تعداد میں پاکستانیوں کی جاتی ہے اور وہاں پہ سیاسی پناہ کو یو این او کے ذریعے جو اپلیکیشنیں دی جاتی ہے، پھر لمبے عرصے تک وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے، کسی کو 7 سال، کسی کو 10 سال. مگر جو موجودہ حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں وہ کافی تکلیف دہ ہیں سری لنکا کے، اور وہاں پہ جو مذہبی مسائل ہیں وہ کافی لوگوں کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. میں نے اس کے بارے میں جو معلومات لی جو میرے پاس ہے، اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ مزید معلومات ہوں تو کامنٹس میں ضرور لکھیں. سری لنکا ویسے تو بڑا زبردست ملک ہے، اچھی کنٹری ہے، اور وہاں پہ لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، مگر جو
لوگ وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں اور پاکستانی بھی ہیں، ان کے لیے آج کا بڑی مشکل وہاں پہ پیدا ہوئی ہے۔ اور وہ جو لوگ بھی وہاں پہ گئے ہیں آج کل وہ خود پریشان ہیں۔ ایک تو وہاں پہ جو کیس چل رہے ہیں بڑی ٹائم لگ رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مذہبی طور کہ آپ مسلمان ہیں، اور پھر جس طرح وہاں پہ مشکلات ہے، بتایا جا رہا ہے کہ مساجد میں لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے یا ایسی جگہ پہ پناہ لی ہوئی ہے، اس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہر عمر کے لوگ، اور ان کی زندگی وہاں پہ خطرے میں ہے، کیونکہ جیسے ہی اس طرح کے کوئی فسادات شروع ہوتے ہیں تو جو لوگ بھی اس طرح کے حملے کرنے آتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جناب یہ آگے بچہ ہے یا عورت ہے یا مرد ہے یا کوئی بھی جو بھی ان کے قابو آ جائے، وہ اپنی کارروائی ڈالنے کے لیے آتے ہیں، وہ ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان سے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک کے اپنے حالات ٹھیک نہیں، اور یہ لوگ یہاں کے ستائے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں، یہاں پہ بھی مذہبی مسائل ہیں، مذہبی پرابلم ہے لوگوں کے لیے، روزگار نہیں ہے، سیف نہیں ہے کنٹری سمجھی جاتی، اور جس کنٹری کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ سوچا جاتا ہے کہ یہ ہمارے سے بہتر ہوگی، اچھی ہوگی، مگر ٹھیک ہے وہاں پہ وقتی طور پہ آپ کو شاید اچھے حالات نظر آتے ہوں، لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی مشکلات اپنے ملک میں، کیونکہ جو مذہبی نفرت ہے اس کی وجہ سے لوگ اپنے کاروبار گھر پر چھوڑ کے کئی ایسے مختلف ممالک میں، کوئی تھائی لینڈ بیٹھا ہوا ہے عرصہ دراز سے، میں کئیوں کو جانتا ہوں 12 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، وہیں زندگی گزر گئی، اور پھر بچے بڑے ہو گئے، بچوں کے رشتوں کی پرابلم، اسی طرح سری لنکا میں بھی یہ پرابلم، اور پھر اوپر سے یہ ایک نیا سیاپا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو لوگوں کو کافی مشکلات ہے سری لنکا جیسے ملک میں وہاں، کیونکہ پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کے معاملات ہوئے۔ پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو یو این او کے ذریعے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پولیس بھی جو ہے وہ بھی پکڑنا شروع کر دیتی ہے، پولیس بھی کئی دفعہ ان کو پکڑ کے کہتی جی واپس جاؤ، جیلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی اتنی آسانی کی گیم نہیں۔ اس پر جو میرا پروگرام کا مقصد تھا کہ جو لوگ بھی کچھ سمجھتے ہیں کہ ان میں یہ کوالٹی ہے، انہیں کم از کم یو این او کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہیے، اور یو این او کو بتانا چاہیے جس کے ذریعے یہ سری لنکا سے دوسرے ممالک میں بھیجے جاتے ہیں کہ دیکھیں جناب یہاں بھی یہ حالات بنے ہوئے ہیں، اور ان کو ای میلیں ڈالنی چاہیے، جو بچے پڑھے لکھے وہاں پہ ہیں، جو بھی جس میں بھی جتنی ہمت ہے اس کے مطابق اپنی بات جو ہے ان تک پہنچانی چاہیے کہ ہمیں یہاں پہ بھی جان کا خطرہ ہے، اور اس کے لیے کیا آپ بندوبست کر سکتے، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ان کے پاس ہوتا، اور کوئی راستہ نہیں، یا پھر پاکستان واپس آ جائے، اور واپس آئیں گے تو یہاں پہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہاں بھی مشکلات، وہاں بھی مشکلات، پاکستان میں بھی مشکلات، سری لنکا جا کے بھی مزید مشکلات میں اضافہ۔ اپنے ملک میں تو چلو آپ جو بھی ہے زبان بھی آتی ہے، سب کچھ آتا ہے، اور کچھ نہ کچھ روزگار اگر چلا سکتے ہیں تو چلتا رہے گا، مگر ان ملکوں میں کیونکہ لمبے عرصے تک وہ نا 2-3 سال بعد کوئی فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد آپ کو کہیں آگے بھیج دیا جائے، جس طرح جو امریکہ کے حالات بنے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے امریکہ جانا تھا فرض کرے سری لنکا، وہ بیچارے بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کا پروگرام بھی جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے اس بار کوئی رد عمل جو ہے بہتر رنگ کا دے، جس طرح سے ٹرمپ نے آ کے لوگوں کو وہاں سے نکالنے شروع کر دیا، اور یہ بھی کہ میں گرین کارڈ بھی ختم کر دوں گا، میں یہ بھی ختم کر دوں گا۔ ابھی تک کوئی لوگ بسانے کی بات نہیں اس نے کی، یہی کی کہ میں اس کو نکال دوں گا، اس کو نکال دوں گا، اس کو نکال دوں گا، اس کو پکڑ لوں گا۔ آپ کو میں بتا دیتا ہوں ایسی ایک چیز کہ مجھے پتا چلا کہ جرمنوں کو بھی وہاں سے پکڑ کے واپس بھیج دیا۔ جرمنی کے پاسپورٹ تھے، گورے تھے، وہ بھی واپس۔ پتا چلا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے کرائم ان میں کوئی ایسے ان سے ہوئے، اور انہوں نے کہا جناب اب آپ بھی ادھر اپنی شکل نہ دکھائیے گا، شکل گم کیجیے گا۔ تو ٹرمپ کے لیے اس وقت چاہے وہ جرمن ہے چاہے وہ پاکستانی ہے، سب برابر ہے، جو بھی اس کے قابو آ رہا ہے۔ یہ لمبے عرصے سے وہاں رہ رہے تھے، گرین کارڈ بھی تھے ان کے پاس، چھٹی کروا دی، انہوں نے کہا غائب ہو جاؤ۔ یہ جو سری لنکا کے لوگ ہیں انہیں ایک تو اکٹھے رہنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ باہر جائیں، اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ سیف علاقوں میں جہاں آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا اس پر عمل کریں، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ناظرین،
اپنے ملک جیسی آزادی کہیں بھی نہیں ہوتی. کاش پاکستان ایک آزاد ملک ہوتا، کاش پاکستان میں لوگوں کو عدل و انصاف مل رہا ہوتا، کاش مذہبی آزادی ہوتی. اب وہاں بھی وہی مسئلہ بنا ہوا، وہاں مسلمانوں کے خلاف کس طرح آواز اٹھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان میں بھی ایک دو ایسے صوبے ہیں جہاں پہ یہ بڑی مشکل گھڑی چل رہی ہے، اور وہاں بھی مسلمانوں کے خلاف بڑی ہی نفرت ہے اس وقت. تو اس مذہب کی وجہ سے لوگوں نے پتہ نہیں اپنی عبادت کی یا نہیں کی، لیکن مذہب کے مطابق چلے یا نہیں چلے، مگر مذہب کی وجہ سے مشکلات بہت آئے. اور اس کے لیے آپ کو روزانہ سب سے زیادہ تو ہمارے چینل پہ یہ باتیں کی جاتی. تو جناب یہ لوگ جو بھی ہیں ان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے اپنا خیال رکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. جڑے رہیں ہمارے ساتھ. کامنٹس میں لکھیں اور بھی سری لنکا کے بارے میں کہ وہاں پہ رہنے والے کس مشکل میں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ناظرین، پاکستان میں حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے. ہمارے بیورو چیف ہیں پاکستان میں، بتائیں گے آج سارا دن کیا ہوتا رہا. جی سر بتائیے ذرا تفصیل کے ساتھ. جی بالکل، یہ کچھ علاقے ہیں کوٹلی، آزاد کشمیر، رائے وند، لاہور، فیصل آباد اور اس کے علاوہ گجرانوالہ. تو ان علاقوں میں جو واقعات پیش آئے وہ میں آپ کو مختصر تفصیل بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کوٹلی آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، یہاں پر بروز جمعہ یعنی کہ آج کے دن صبح سحری کے وقت تقریباً کوئی 100 سے 150 کے قریب نامعلوم افراد دیوار کراس کر کے قادیانی قبرستان میں داخل ہوئے، اور وہاں پر تقریباً 76 کے قریب جو ان کی قبریں تھی اس میں سے انہوں نے اس کے قطبے توڑے ہیں، اور 20 کی جو قبریں تھی اس کے ساتھ انہوں نے بے حرمتی کی ہے. تو یہ لوگ جو ہے 100 سے 150 کے قریب جو افراد تھے، ان کی جو قبرستان ہے اس کی طرف چار دیواری ہوئی تھی، اور یہ وہاں سے آئے ہیں اور 1 گھنٹے میں یہ سارا انہوں نے واقعہ یہ سارا کام کیا ہے. اور اس واقعے کے تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے بعد پولیس جو ہے وہ وہاں پر پہنچی ہے، لیکن پولیس نے یہ کام کیا کہ سٹی کوٹلی جو تھانہ ہے پولیس جو وہاں پر انہوں نے 110 نام افراد کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ سارا واقعہ کیا ہے. رائے وند کے اسی طرح رائے وند کا علاقہ تھا، وہاں پر آج جمعہ کے وقت قادیانی عبادت گاہ میں عبادت کی جا رہی تھی کہ باہر TLP کے افراد آ گئے اور انہوں نے وہاں پر گھیراؤ کر دیا اور نعرے بازی شروع کر دی، اور یہ بتایا کہ ہم نے متعدد بار جو ہے درخواستیں دی ہیں، IG کو دی ہے، SP کو دی ہے، اسسٹنٹ کمشنر کو دی ہے، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. اور آج ہم یہاں پر خود فیصلہ کرنے آئے کہ ہم اس شرع اسلام کی خلاف ورزی کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے. اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ نعرے بازی میں شدت اختیار ہوتی کہ یہ افراد جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے. اور شام کو ہمیں یہ اطلاع ملی کہ وہاں پر جو اندر کی طرف ان کے مینار تھے ان کو جو افراد ہے انہوں نے توڑ دیا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر عبادت کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف زیر دفعہ 298C کے تحت مقدمہ درج کر دیا. اس کے علاوہ لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا نماز جمعہ کے وقت. اسلام پورہ کا علاقہ ساندہ ہے، وہاں پر جمعہ کا ٹائم تھا اور وہاں پر بھی TLP کے ورکر جو ہے وہاں پر موجود جو قریب تھے وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور نعرے بازی کرنی شروع کر دی. اور ان لوگوں نے وہاں پر یہ بتایا کہ ہم نے پولیس کو منع کیا تھا کہ یہاں پر سارے قادیانی افراد اکٹھے ہو کے شرع اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو منع کیا جائے، لیکن پولیس نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. تو ان لوگوں نے وہاں پر نعرے بازی کی اور اس کے بعد وہاں پر جو عبادت گاہ تھی قادیانی کی اس کے اوپر تالا لگا کے اس کو بند کر دیا. تو وہاں پر قریب سے ایک بزرگ تھے جن کی عمر جو بتایا جا رہا ہے 70 سے 72 یا 75 سال کے قریب ہے، وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آ رہے تھے. تو وہاں پر پولیس نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور تاحال ابھی تک جو یہ وقت ہو چکا ہے پاکستان میں، ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پولیس نے ریلیز نہیں کیا ہے. اور لیکن FIR کے متعلق بھی ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کیا ان پر FIR ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک وہ جو بزرگ آدمی ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے. اسی طرح فیصل آباد میں جو پچھلے جمعے کے وقت امین پورہ فیصل آباد میں جو قادیانی عبادت گاہ تھی اس کے باہر مظاہرہ کیا گیا تھا اور یہ کال دی گئی تھی کہ اس کو بند کیا جائے. اس دفعہ بھی جمعے کے ٹائم پر وہ لوگ آئے ہیں، لیکن پولیس کی بھاری تفریح ہونے کی وجہ سے وہاں پر وہ نعرے بازی کرتے رہے ہیں اور نازیبا زبان استعمال کرتے رہے ہیں. لیکن وہاں پر 2 واقعات رپورٹ ہوئے تھے کہ 2 افراد جو جن کا تعلق قادیانی جماعت سے تھا وہ وہاں پر اپنی عبادت کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں جو یہ افراد تھے انہوں نے اس کو پکڑا ہے اور شدید ضرب کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو کچھ افراد کو چوٹیں بھی آئی ہیں. اسی طرح فیصل آباد کا ایک اور علاقہ ہے 275 RB، وہاں پر بھی عبادت کا وقت جو تھا
12:30 पौने 1 बजे वहां पर भी इसी तरह रिपोर्टेडली पता लगा है कि वहां पर जैसे ही इबादत का टाइम हुआ तो टीएलपी के वर्कर्स वहां पर पहुंच गए और नारेबाजी करनी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस जिस वक्त वहां पर पहुंची है उस वक्त तक वो अपनी इबादत कर चुके थे, इसलिए वहां पर कोई ऐसा वाकया जो है वो रूनुमा नहीं हुआ। लेकिन ये बाहर नारेबाजी करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो वहां पे प्रोग्राम था वो होता रहा है। तो इसके अलावा गुजरावाला में आज तरीके लबैक या रसूलुल्लाह की तरफ से अक्सा मार्च की कॉल दी गई थी, पूरे लाहौर में भी और पूरे जो अजला है करीब के उनमें भी। तो लाहौर में भी जो इलामा साद रिजवी है जो टीएलपी के सरबराह है, उन्होंने यहाँ पर लाहौर शहर में मार रोड के ऊपर एक रैली निकाली थी। और इसी तरह जो गुजरावाला में रैली निकाली गई थी उसमें जो उनके नायब अमीर है टीएलपी के, उन्होंने बड़े वादे अल्फाज में एक धमकी में रहते में ये एक ऐलान किया है कि आज हम लाखों की तादाद में गुजरावाला में जो लोग मौजूद हैं, ये आपके सामने मौजूद है, हम इस वक्त अक्सा मार्च जो है फलस्तीन के हक के लिए यहाँ पे निकाल रहे हैं। और ये बात हुकूमत याद करे कि जब हम नमूसे रसालत के लिए यहाँ पर आएंगे तो फिर कोई भी कादियानी पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा। तो वहां पर खासा इश्तिहार पाया गया इस वाकये के बाद। और इसी तरह एक लास्ट वाकया रिपोर्ट हुआ था दुलमियाल के इलाके में कि वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास टीएलपी की लोकल क़यादत और उनका जो जिले के अमीर थे वो वहां पर पहुंचे हैं और उनसे बातचीत की है। वहां पर जो जिले के अमीर हैं उन लोगों ने और एसी साहब ने बैठ के एक बात के ऊपर तस्वीर किया है कि एसी साहब ने बाहर आके फिर ये बताया कि जुम्मा के दिन दुलमियाल में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कोई भी कादियानी इबादत नहीं कर सकता, और जो 5 टाइम मुसलमानों की इबादत करने के हैं यानी कि जोहर असर मगरिब शाह, उस वक्त तक कोई कादियानी नमाज नहीं पढ़ सकेगा 1 घंटे तक। यानी कि आप 12 बजे से पहले अगर अपनी जुम्मा की नमाज अदा कर सकती है या 3 बजे के बाद अदा कर सकती है। अगर इसके अलावा किसी ने कोई खिलाफवर्जी की, अगर कब्रिस्तान में दफनाते हुए कोई भी ऐसा काम किया जो शार इस्लाम के खिलाफ हुआ तो आपके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी और आपके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। जी सर, कुछ तस्वीरें सामने आई है, वीडियो आई है, कोई मीनार तोड़े हैं जो वो लोग पकड़ के दिखा रहे हैं कि हमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। आपने भी देखी होगी वो वीडियो। जी बिल्कुल, ये रायमंड का इलाका है जो वहां पर ये जो रायमंड में वाकया हुआ था जुम्मे के टाइम पे, उस वक्त पहले ये लोग बाहर इकट्ठे होकर नारेबाजी करते रहे क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि इसके साथ एक हिकमत की दुकान है और इन लोगों ने उसके साथ ही अपना इबादतगाह बनाई हुई है और उसके अंदर मीनार बने हुए हैं। लेकिन पहले तो पुलिस की बहुत ज्यादा दफी वहां मौजूद थी लेकिन काम नहीं हो सका। हमें उसके बाद तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब इस बात की इत्तला मिली कि जो मुश्तल हजूम था उन्होंने वहां पर जो मीनार थे उनको तोड़ दिया है और पुलिस जो है वो फिलहाल जो है मुश्तल जो अफराद है उनके साथ खड़ी हुई है। पुलिस ने कोई भी आगे से मजामत नहीं की। तो उसके बाद उन्होंने फिर सोशल मीडिया पे वो फुटेज बनाकर जो की थी उसके बाद उन्होंने ये मुतालबा किया था कि हम इन अफराद को जो यहाँ पर अंदर इबादत कर रहे थे इसके खिलाफ FIR की जाए और उसको सील किया जाए। तो लिहाजा उनकी तीनों डिमांडें पूरी की गई। 3 जो कादियानी अफराद थे उनके ऊपर 298C के तहत नमाज जुमा की अदायगी की वजह से FIR हुई। उसके अलावा जो मीनार थे उनको तोड़ा गया और जो इनकी इबादतगाह थी उसको सील कर दिया गया। अच्छा, एक चीज बताइए, जो तशद्दुद का वाकया पेश है फैसलाबाद में, उस पर कोई FIR दर्ज हुई? पुलिस के किसी ने एप्लीकेशन की? नहीं, वहां पर भी कोई ऐसी जो पुलिस की तरफ से कोई ऐसी आगे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, बल्कि जो उल्टा ये था कि पुलिस ने कहा कि हम तो रास्ता बंद करके अमीनपुरा बाजार में खड़े हुए हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी जो है इन लोगों ने एक साइड से आते हुए जो अफराद थे उनके ऊपर हमला किया, उनको जब्त किया, जाने से रोका। लेकिन इनकी तरफ से कादियानी जमात जो है इनकी अफराद की तरफ से किसी ने भी जो है हाल उन नामुल अफराद के खिलाफ जो लोग वहां पर जुलूस निकाल रहे थे या मुजाहरा कर रहे थे एप्लीकेशन नहीं दी गई। सर, ये बताइए कि ये मुख्तलिफ शहरों से धमकियों वाली वीडियो आ रही है, कोई हुकूमत एक्शन ले रही है कि जनाब ये किस चक्कर में आप वीडियो जारी कर रही है? तो खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दी है। जी बिल्कुल, ये तो कैमरा को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती के साथ आप को भी रिपोर्टिंग यहाँ पे सारी आप बता रहे हैं तो काफी अर्सा गुजर गया। बल्कि अगर ये कहूँ कि रमजान मुबारक के बबरकत महीने में इस सारे काम के अंदर जो कादियानी कम्युनिटी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है और खत्म होने की बजाय इसमें रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। और पुलिस जो है वो किसी जगह पर तामल कर देती है, लेकिन जिस वक्त उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो वो भी आगे से हाथ खड़े कर देते हैं। और अगर ये लोग इसी तरह
باہر نکل کے جو ہے وہ دھمکی دیتے رہیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر گالی گلوچ الزامات اور اپنی مرضی سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے رہیں گے تو پھر بہت زیادہ حالات جو ہے وہ کشیدگی اور خرابی کی طرف چلے جائیں گے. کیونکہ آگے سے پولیس جو ہے جس کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کور کرنا، ان کو روکنا، ان کی طرف دھیان دینا، تو پولیس جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، پولیس ان کو نہیں روک رہی ہے. اگر پولیس اپنی کارروائی نہ کرے، دھمکی دینے والے افراد کو پکڑے، ان کے خلاف بھی FIR کی جائے، ہر بندے کو پاکستان میں پاکستان کے آرٹیکل 20 کے تحت اپنی چار دیواری کے اندر عبادت کرنے کا حق ہے، خواہ وہ کرسچن کمیونٹی کا ہے، وہ ہندو کمیونٹی کا ہے یا قادیانی کمیونٹی کا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں جو اس وقت TLP جو ہے وہ اس وقت قادیانی کمیونٹی کے پیچھے جو ہے وہ مسلسل ان کے اوپر جو ہے وہ حملے کر رہی ہے اور ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے افراد کو زیادہ خوب کھا رہے ہیں. تو ابھی تک حکومت کی طرف سے یا کسی بڑے کی طرف سے اس کے اوپر کوئی بھی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا. بہت شکریہ سر آپ کا. یہ تھے جی ہمارے بیورو چیف. آج میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ جب ہم کہیں کہ فتنہ فساد کے لیے آپ نے آنا ہے تو کام چھوڑ دیا کہ ساتھ گندی گالیاں اپنے دوستوں کو دے رہا کہ ایک دن کام نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے، آ کے یہاں پہ اپنا حصہ ڈال لو. یہ حالات وہاں کے ہوئے. کامرس میں ایک صاحب ہیں، ان کو ایک بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے. ان کو پریشانی یہ ہے کہ آپ ویڈیو کیوں نہیں دکھاتے، آپ تصویریں کیوں نہیں ان لوگوں کے دکھاتے. اصل میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ تصویریں دکھانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ایسے لوگوں کی، اور ضرورت نہیں ہوتی کہ کون لوگ یہ فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں. حکمت عملی کے ساتھ چینل چلانے پڑتے ہیں. اور جذباتی طور پہ جس طرح یہ کامرس لکھ رہے تھے کہ ہم آپ کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو بھائی کسی اور کا دیکھ لو جا کے. میرا نہیں پسند کرتے، میں نے کون سا آپ کو کوئی دعوت نامہ بھیجا ہوا کہ آ کے آپ 9 Brothers TV انٹرنیشنل ہی دیکھو، اور ہم نہیں ویڈیو دکھا سکتے. ہمارے پاس ساری ویڈیو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کئی قوانین ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہے جن کی وجہ سے پھر اپنا ہمیں بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تصویریں کچھ ہم لگا دیتے ہیں اوپر، تو کل بھی وہ لکھ رہے تھے تو آج بھی لکھ رہے تھے. تو میرا خیال ہے سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. اور بھی چند ایسے کامنٹس ہوتے ہیں ان پر میں بات نہیں کرنا چاہتا، اور ایسی باتیں لکھتے ہیں. کئی لوگوں کے پاس تو مغز نام کی چیز ہی کوئی نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ بڑے سکون میں رہتے ہیں جن کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی. ہر چیز جو ہم دکھا سکتے ہیں وہ دکھا دیتے ہیں جب ہمارے پاس ایسی سہولت ہو. پرابلم کوئی نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کی جب ہم تصویریں دکھائیں گے تو پھر دوسرے لوگ بھی دیکھ کر جوش میں آئیں گے کہ یہ بہادرویں جو ہیں یہ اتنے بڑے چینل پہ آ رہی ہیں، تو پھر بڑھ چڑھ کر دوسری بہادرویں بھی جو ہوتی ہے وہ حصہ لیتی ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو میں نے کہنا چاہ رہا تھا. نا جی، کام کی چھٹی کر لو، مٹی ڈالو کام پہ، آگے اس کام میں حصہ لو کہ لوگوں کو عبادت سے روکو. یہ حالات ہو رہے اور ساتھ گندی گالیاں دی جا رہی، جس پر مجھے افسوس ہو رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ قوم کہاں پہنچ گئی. گورنمنٹ پہ بھی افسوس ہے. ہمارے مقصد ہوتا ہے کچھ بھی اپڈیٹ ہو. ایک بیان جاری ہوا ہے، ابھی ہمارے پاس تصدیق نہیں ہے امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے. جیسی تصدیق ہوتی ہے اس پر ایک اور پروگرام کریں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، یونان سے بہت بڑی خبر ہے. آپ سب کے علم میں ہے کہ یورپ میں جو لوگ بھی آتے ہیں وہ پہلے یونان آتے ہیں، پھر آگے جرمنی، فرانس، اٹلی، جہاں جہاں بھی انہوں نے جانا ہوتا ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ یونان میں ایک ایسا قانون تھا کہ 3 سال اگر آپ کو وہاں پہ ہوگی تو وہاں کی امیگریشن مل جاتی تھی، اور لوگ اس سے بڑی تعداد میں فائدہ اٹھا رہے تھے. پاکستانیوں نے بھی بڑی تعداد میں فائدہ اٹھایا، دوسرے جو ممالک سے آئے تھے انہوں نے بھی کافی فائدہ اٹھایا. اب جناب انہوں نے وہ ویب سائٹ بند کر دی ہے اور وہاں کے جو قوانین ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اب یہ 3 سال والا جو قانون تھا اسے ختم کر دیا گیا. اب جناب ایک اور جو چیز ہے کہ وہاں سے بڑی تعداد میں لوگوں کو واپس بھیجنے کے لیے پروگرام بنایا جا رہا ہے، اور یورپ کا بہت سخت پریشر ہے پورے یورپ کا یونان کے اوپر بھی. اور یہ بھی خبر ہے کہ جو لوگ بھی وہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ
اگر غیر قانونی طور پر وہاں پہ آئیں گے تو ان کو سیاسی پناہ نہیں دی جائے گی۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فرض کرے آپ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور آپ سمندر کے راستے بغیر ویزا لیے وہاں پہ پہنچیں، تو پھر آپ کو سیاسی پناہ نہیں دیں گے۔ کیا وہ کریں گے اس کے متعلق ابھی ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کیا وہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو پکڑیں گے تو ضرور وہاں پہ فنگر پرنٹ وغیرہ لیں گے تاکہ وہ یورپ کے کسی ملک میں بھی جائیں تو پتہ چل جائے۔ تو اب جناب آپ کو پتہ ہے کہ جو یونان میں بڑی تعداد میں لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے، کافی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تیاری پکڑی ہوئی تھی کہ کسی نہ کسی طرح 3 سال ہو جائیں گے اور ہمیں یہاں پہ پھر لیگل کر دیا جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ پھر یورپ کے دوسرے ممالک میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس طرح کا فیصلہ سامنے آیا مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ جو بھی وہاں پہ لوگ تھے بڑی تعداد میں پاکستانی بھی ہیں، پاکستانیوں نے فائدہ بھی بہت اٹھایا، مگر اب جناب انتظار کرنا پڑے گا کہ نئے قوانین کیا ہے، اور اس کے بعد ہی پھر پتہ چلے گا کہ جو نئے لوگ آئیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ مگر جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ کافی سختی کا پروگرام ہے، اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ڈپورٹ کیا جائے گا ایسے لوگوں کو۔ اور آپ سب کے علم میں ہے کہ جس طرح جرمنی، فرانس، دوسرے ممالک بھی اس وقت کافی سخت قوانین بنا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں پہ کڑی نظر ہے ان کی۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اب جناب یورپ کس طرف جاتا ہے۔